तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह आराफ आयात 94 ता 102। आगे का मजमून। ऊपर की तमाम सरगुज़िश्तें सुनाने से मकसूद कुरैश को आगाह करना था कि जिस कसौटी पर ये कौमें परखी गई हैं वही कसौटी अब तुम्हारे सामने है, और तुम भी अगर तुमने अपने रसूल की तकज़ीब कर दी वही अंजाम देखोगे जो उन्होंने देखा। इस वजह से आगे की आयात में वो उसूल व ज़वाबित भी निगाहों के सामने कर दिए जो मज़कूर बाला तारीख़ से सामने आते हैं, ताकि कुरैश जो कदम भी उठाएं नताइज से अच्छी तरह आगाह होकर उठाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना फ़ी क़र्यतिम मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यद्दर्रऊन। सुम्मा बद्दलना मकानस्सय्यअतिल हसना हत्ता अफ़ौ वक़ालू क़द मस्स आबाअना अद्दर्राउ वस्सर्राउ फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून। वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अफ़अमिन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना बयातन वहुम नाइमून। अवअमिन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना दुहन वहुम यलअबून। अफ़अमिनू मक्रल्लाह फ़ला यअमनु मक्रल्लाहि इल्लल क़ौमुल ख़ासिरून। अवलम यहदि लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्द मिन बादि अहलिहा अल्लौ नशाअउ असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम वनतबअउ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यस्मऊन। तिल्कल क़ुरा नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात फ़मा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल कज़ालिक यतबअुल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहद वइन वजदना अक्सरहुम लफ़ासिक़ीन। तर्जुमा। और हमने जिस बस्ती में भी कोई रसूल भेजा उसके बाशिंदों को माली और जिस्मानी मसाइब से आजमाया कि वो रुजू करें। फिर हमने दुख को सुख में बदल दिया, यहाँ तक कि वो फले फूले और कहने लगे कि दुख और सुख तो हमारे बाप दादों को भी पहुँचे हैं। फिर हमने उनको अचानक पकड़ लिया और वो उसका कोई गुमान नहीं रखते थे। और अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम उन पर आसमानों ज़मीन की बरकतों के दरवाज़े खोल देते, लेकिन उन्होंने झुटलाया तो हमने उनकी करतूतों की पादाश में उनको पकड़ लिया। तो क्या बस्तियों वाले न चिंत रह सके इस बात से कि आदम के उन पर हमारा अजाब रातों रात और वो सोए पड़े हों, और क्या बस्तियों वाले न चिंत रह सके इस बात से कि उन पर आधम के हमारा अजाब दिन दहाड़े और वो खेल कूद में हों। तो क्या वो अल्लाह की तदबीर से बच सके? तो याद रखो कि अल्लाह की तदबीर से वही लोग न चिंत होते हैं जो नामुराद होने वाले हों। क्या सबक नहीं मिला उनको जो मुल्क के वारिस बने हैं उसके अगले बाशिंदों के बाद कि अगर हम चाहें तो उनको उनके गुनाहों की पादाश में अभी आ पकड़ें और उनके दिलों पर ठप्पा लगा दें तो वो सुनने समझने से रह जाएं। ये बस्तियां हैं जिनकी सरगुज़िश्तों का कुछ हिस्सा हम तुम्हें सुना रहे हैं। उनके पास हमारे रसूल खुली खुली निशानियां लेकर आए तो वो ईमान लाने वाले ना बने बवजह इसके कि वो पहले से झुटलाते रहे थे। इसी तरह अल्लाह ठप्पा लगा देता है काफिरों के दिलों पर, और हमने उनमें से अक्सर में अहद की उस्तवारी नहीं पाई, उनमें से अक्सर बद अहद ही निकले। अल्फाज की तहकीक और आयात की वजाहत।
وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالباساء والضراء لعلہم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون۔ باسا اور ضرع کی تحقیق سورہ انعام آیت 24 کے تحت بیان ہو چکی ہے۔ یہ دونوں لفظ جب ایک دوسرے کے بالمقابل استعمال ہوتے ہیں تو پہلے سے مالی آفتیں مراد ہوتی ہیں، مثلاً قحط، گرانی، کسا و بازاری وغیرہ، اور دوسرے سے جسمانی آفتیں مثلاً بیماریاں اور وبائیں وغیرہ۔ لیکن جب ضرع کا لفظ سرا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ دونوں الفاظ ہر قسم کی بدحالی و خوشحالی کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ اس سنت الہی کا بیان ہے جو انبیاء کی بعثت کے ساتھ لازماً ظاہر ہوتی ہے اور ان تمام انبیاء علیہم السلام کے زمانوں میں ظاہر ہوئی جن کی سرگزشتیں اوپر بیان ہوئیں۔ وہ سنت یہ ہے کہ جب نبی توبہ و استغفار اور جزا اور سزا کی منادی شروع کرتا ہے تو اس کے محرکات اور مویدات اس کائنات میں بھی ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ایک طرف پیغمبر لوگوں کو غفلت و خدا فراموشی کے انجام، فساد فی الارض کے نتائج اور دنیا اور آخرت میں خدا کی پکڑ سے ڈراتا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ لوگوں کو سیلاب، قحط، وبا، طوفان کی آزمائشوں میں بھی مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگ آنکھوں سے بھی اگر ان کے پاس دیدۂ عبرت نگاہ ہو دیکھیں کہ اس طرح اللہ جب چاہے اور جہاں سے چاہے ان کو پکڑ سکتا ہے اور پھر خدا کے سوا کوئی ان کو بچانے والا نہیں بن سکتا۔ اس طرح گویا دعوت کے ساتھ واقعات کی تائید اور عقل و فطرت کی شہادت کے ساتھ مشاہدے کی اثر انگیزی بھی جمع ہو جاتی ہے۔ نبی جو کچھ کہتا ہے آسمان و زمین دونوں مل کر اپنے سٹیج پر گویا اس کے مناظر دکھا دیتے ہیں تاکہ جن کے اندر اثر پذیری کی کچھ رمق ہو وہ خدا کے آگے جھکیں اور توبہ و اصلاح کریں۔ جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں اور اثر قبول کرنے والے دل ہوتے ہیں وہ ان آزمائشوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو گویا نبی کی دعوت کی بازگشت تمام عناصر کائنات سے سنائی جاتی ہے اور وہ صرف کانوں سے سنتے ہی نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، لیکن جن کے دل پتھر اور کان بہرے ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ سنت الہی ایک دوسری شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، بدحالی کی جگہ خوشحالی آ جاتی ہے، دنیاوی اسباب و وسائل کے ہر گوشے میں ترقی و فراخی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، آزمائشوں اور تکلیفوں کے دن ذہنوں سے نکل جاتے ہیں، پھر سرکش لوگ چہکنا اور نبی اور اس کے ساتھیوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ عقل کے کوتاہ لوگ پچھلے قحط یا گزشتہ سیلاب یا فلاں آفت کو ہمارے اعمال و عقائد کی خرابی پر خدا کی تنبیہ سمجھتے تھے اور اپنے وعظوں میں طرح طرح سے ہمیں ڈراتے اور پست ہمت کرتے رہے، حالانکہ ان باتوں کو ایمان و اخلاق سے کیا تعلق؟ اس قسم کی گردشیں قوموں کی زندگی میں آیا ہی کرتی ہیں۔ ایسے دن کچھ ہمارے ہی اوپر تو نہیں گزرے ہیں، ہمارے باپ دادوں پر بھی گزرے ہیں جو بڑے اچھے اور نیک نہاد لوگ تھے۔ یہ تو زمانے کے اتفاقات ہیں، کبھی تنگی اور کبھی فراخی، کبھی فصل اچھی ہوئی کبھی ماری گئی، کبھی سیلاب آ گیا کبھی قحط پڑ گیا۔ ان چیزوں کو اعمال و اخلاق سے باندھ دینا محض خرد باختگی اور وہمی پن ہے۔ جس طرح آفات و مصائب کے ظہور کا مقصد لوگوں کو جھنجھوڑنا اور بیدار کرنا بتایا گیا ہے، لعلہم یضرعون، اسی طرح اس امہال اور ڈھیل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان تنبیہات سے نہیں جاگے ہیں وہ بدمست ہو کر گہری نیند سو جائیں تاکہ اللہ کا عذاب ان کو ایسی حالت میں دبوچے کہ ان کو خبر نہ ہو کہ کب آیا اور کہاں سے آیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ جو آزمائشیں اور آفتیں لوگوں کے اندر توجہ اللہ یا قرآن کے الفاظ میں تضرع پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں وہ عام اور مشترک ہوتی ہیں، ان میں نیک و بد دونوں ہی تپائے جاتے ہیں۔
یہ صورتحال نادانوں اور سرکشوں کے لیے ایک وجہ فتنہ و مغالطہ بن جاتی ہے۔ وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جب اس قحط یا وبا نے عقیدہ کردار میں کوئی فرق نہیں کیا، اس کا نشانہ جس طرح ہم بنے اسی طرح ہمارے ملامت گر اور ناصح بھی بنے، تو یہ کس طرح تسلیم کیا جائے کہ اس کا کوئی رشتہ کفر و ایمان اور عقائد و اعمال سے ہے۔ یہ بات تو اس صورت میں صحیح ہوتی جب نبی اور اس کے ساتھی اس قحط یا آفت سے اس طرح بچا لیے گئے ہوتے کہ ان کے لیے تو آسمان سے من و سلوہ اترتا ہوتا اور ہم سوکھے چمڑے چاپتے ہوتے۔ جب یوں نہیں ہوا بلکہ ہم اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ گرفتار مصائب رہے، تو یہ کس طرح مانا جائے کہ ان مصائب کا کوئی علاقہ لوگوں کی نیکی و بدی سے ہے؟ در حقیقت یہی مغالطہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کے مخالفین کی طرح آج کے بدمستوں کو بھی اندھا بنائے ہوئے ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ سائیکلون اٹھا، وہ بلا امتیاز نیک و بد سب کو بہا لے گیا۔ زلزلہ آیا، اس نے مندر، مسجد، کلیسا سب ڈھا دیے۔ قحط آیا اور اس کی زد میں نمازی اور غیر نمازی، فاسق اور مومن سب آئے۔ یہ چیز ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ اول تو وہ ان چیزوں سے کوئی صحیح اثر لیتے ہی نہیں، اور اگر وقتی طور پر دلوں میں کچھ گداز پیدا ہوتا بھی ہے تو اس کا اثر دیر پا نہیں ہوتا۔ بہت جلد خواہشیں ان کو اسی غفلت و سرمستی میں مبتلا کر دیتی ہیں جس میں وہ اب تک مبتلا رہے تھے، اور ان کا مرشد شیطان ان کو وہی جاہلی فلسفہ از سر نو پڑھا دیتا ہے جس کا ذکر اوپر گزرا کہ قد مس آباءنا الضراء والسراء۔ اس قسم کے سرد و گرم دن تو قوموں پر آتے ہی رہتے ہیں۔ اس ابلیسی مغالطہ سے محفوظ رہنے کے لیے اس حقیقت کو ہمیشہ مستحضر رکھنا چاہیے کہ تنبیہی مصائب میں اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے نیک و بد میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا مقصود سزا دینا نہیں بلکہ لوگوں میں تضرع پیدا کرنا ہوتا ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے بڑا فرق ہوتا ہے۔ اہل ایمان اگر ان مصائب میں کوئی حصہ پاتے ہیں تو اس سے ان کے تضرع میں مزید اضافہ ہوتا ہے، جس سے ان کو کوتاہیوں کی تلافی اور ان کے مراتب و مدارج میں ترقی ہوتی ہے، برعکس اس کے جن لوگوں کے اندر ان سے تضرع پیدا نہیں ہوتا ان پر اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب ان پر فیصلہ کن عذاب آتا ہے تو وہ ان کا استیصال کر دیتا ہے۔ پھر اس کی زد سے ان کے اندر کے وہی لوگ بچتے ہیں جو اصلاح منکر کا فرض ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اہل القریٰ سے مراد وہی قومیں ہیں جن کی تکذیب کی داستان اوپر بیان ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتا کہ ایک مہلت دینے کے بعد ان کو عذاب میں پکڑ لیتا، بلکہ ان کے لیے آسمان و زمین دونوں طرف سے اپنی بے پایاں برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ یہاں دو حقیقتیں واضح ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ کسی قوم کو ڈھیل کے طور پر اسباب و مال کی جو فراخی حاصل ہوتی ہے وہ خدا کی رحمت و برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نوعیت مریض کے آخری سنبھالے کی ہوتی ہے، جس کے بعد ایک آخری ہچکی کی کسر باقی رہ جاتی ہے جو مریض کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ جس طرح شمع بجھنے سے پہلے ایک مرتبہ بھڑکتی ہے اور پھر بجھ جاتی ہے، اسی طرح یہ قوم آخری بار بھڑک کر بجھ جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ ایمان و تقویٰ کی زندگی جس طرح آخرت میں خدا کی رحمتوں کی ضامن ہے، اسی طرح دنیا میں بھی اگر کوئی قوم اس کو اختیار کرے تو یہ آسمان و زمین کی تمام برکتوں اور فیروز مندیوں کی کلید ہے۔ نادان ہے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابیوں کی راہ میں خدا پرستی اور خدا ترسی کوئی رکاوٹ ہے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔
اہل القرا سے اشارہ انہی قوموں کی طرف ہے جن کا ذکر اوپر گزرا۔ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قریش کی توجہ دلائی کہ بتاؤ وہ خدا کے عذاب کے مقابل میں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی بند باندھ سکے؟ ہمارا عذاب ان پر رات کی تاریکیوں میں دبے پاؤں بھی آیا جبکہ وہ سو رہے تھے، اور دن دہاڑے ڈنکے کی چوٹ بھی آیا جبکہ وہ اپنی دلچسپیوں اور سرگرمیوں میں مصروف تھے، لیکن نہ رات میں وہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکے نہ دن میں۔ خدا کی تدبیر بے امان ہے، کسی کی طاقت نہیں کہ اس سے اپنے کو بچا سکے، اس وجہ سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس سے نہ چنت اور بے خوف رہے۔ اس سے نہ چنت اور بے خوف صرف وہی رہتے ہیں جن کی شامت آئی ہوئی ہو اور وہ نامراد ہونے والے ہوں۔ مکر، جیسا کہ دوسرے مقام میں ہم واضح کر چکے ہیں، خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں۔ خفیہ تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے کسی کو پکڑے جانے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اوپر تنبیہ کے بعد ڈھیل کی جو سنت بیان ہوئی ہے وہ اس خفیہ تدبیر الہی کی ایک مثال ہے۔ قوم تو سمجھتی ہے کہ اب اس نے پالا مار لیا، لیکن در حقیقت وہیں اس کی ہلاکت کا کھڈ ہوتا ہے۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ الذین یرثون الارض سے مراد یہاں قریش ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ انہی قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر گزرا اس ملک میں حکومت و اقتدار کے وارث ہوئے ہیں، آخر وہ اپنے مورثوں کی تاریخ سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ خدا نے جس ترازو اور جس باٹ سے ان کو تولا وہی اس باٹ اور ترازو سے ان کو کیوں نہیں تولے گا؟ فرمایا کہ آخر وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس طرح ہم نے ان کو ان کے جرموں کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اسی طرح جب چاہیں ان کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بالکل اسی محل میں ہے جس محل میں سورہ انعام میں فرمایا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِكُمْ بِهِ۔ 46۔ ان سے پوچھو اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس دے سکے؟ یہ امر ملحوظ رہے کہ دلوں پر مہر عذاب الہی کا مقدمہ ہے۔ کسی قوم پر عذاب الہی نازل ہونے سے پہلے اس کے دلوں پر مہر لگتی ہے۔ اس باب میں خدا کا جو قانون ہے اس کی وضاحت ہم متعدد مقامات پر کر چکے ہیں۔ اسی کی دھمکی یہاں قریش کو دی گئی ہے کہ ابھی تو ہم نے ان کے دلوں پر مہر نہیں کی ہے، لیکن یہ ضد اور ہٹ دھرمی کی جس روش پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ وقت دور نہیں کہ ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیں اور یہ سننے سمجھنے سے بالکل ہی رہ جائیں۔ یہ ہمارے عذاب کا مقدمہ ہوگا جس کے بعد لازماً ہمارا فیصلہ کن عذاب نازل ہو جائے گا۔ تِلْکَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْکَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ دلوں پر مہر کب لگتی ہے؟ کس طرح کے لوگوں کے دلوں پر لگتی ہے اور بالآخر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس آیت میں ان سوالوں کا جواب ہے۔ فرمایا کہ ہم نے قوموں کی جو سرگزشت تمہیں سنائی ہے لوگوں کو چاہیے کہ اس سے سبق لیں۔ فرمایا کہ ان کے پاس خدا کے رسول نہایت واضح نشانیاں لے کر آئے لیکن وہ ان پر ایمان لانے والے نہ بنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے سے خدا کی آیتوں اور نشانیوں کو جھٹلاتے رہے تھے۔ آدمی کا قاعدہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عام آیات سے روگردانی کا عادی ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل ایسا پتھر ہو جاتا ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے خاص نشانیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں تو وہ بھی اس پر کارگر نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ یہ طریقہ ہے ہمارے ہاں دلوں پر مہر لگانے کا۔ دل کا کام عبرت پذیری، تفکر اور تعقل ہے۔ اگر کوئی گروہ اس طرح اپنی خواہشوں کا اندھا بہرا مرید بن جاتا ہے کہ تذکیر و تنبیہ کے بعد بھی وہ دل کی آنکھیں نہیں کھولتا تو ایسے لوگوں کے دل بالآخر بالکل چپاٹ ہو کے رہ جاتے ہیں۔
یہ ملحوظ رہے کہ بما کذبوا یہاں یؤمنو کا مفعول نہیں ہے بلکہ بھی بیان سبب کے لیے ہے۔ وما وجدنا لأکثرهم من احد وإن وجدنا اکثرهم لفاسقین۔ یہ دلوں پر مہر لگنے کا نتیجہ اور اثر بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گروہ کے دلوں پر مہر کر دیا کرتا ہے تو ان کی مت اس طرح ماری جاتی ہے کہ کوئی نشانی بھی ان کو دکھاؤ وہ اپنی جگہ سے کھسکنے کا نام نہیں لیتے، بار بار قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ اگر فلاں معجزہ دکھا دو تو ہم مان لیں گے، لیکن وہ معجزہ بھی دکھا دیا جائے تو پھر کسی نئے معجزے کا مطالبہ شروع کر دیں گے اور اپنے پہلے عہد سے پھر جائیں گے۔ لفظ فاسق یہاں عہد شکن کے مفہوم میں ہے۔ یہی مضمون زیادہ وضاحت سے سورہ انعام میں یوں بیان ہوا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور وہ بڑی پکی پکی قسمیں کھا کے یقین دلاتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ ان کو دکھایا جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دو کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں ہی، اور تمہیں کیا پتہ کہ اگر معجزہ آ بھی جائے گا جب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی بصیرتوں کو اسی طرح الٹ دیں گے جس طرح وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور ان کی سرکشی میں ان کو بھٹکتا چھوڑ دیں گے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت میں بھی یہی حقیقت ان الفاظ میں واضح کی گئی ہے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْسَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ جب ان پر کوئی آفت آتی تو کہتے، اے موسیٰ ہمارے واسطے اپنے رب سے اس وعدے کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے دعا کرو، اگر تم نے یہ بلا ہمارے سر سے ٹال دی تو ہم تمہاری بات ضرور مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ پھر جب ہم اس آفت کو کچھ دیر کے لیے جس تک لازماً ان کو پہنچنا ہوتا ٹال دیتے تو وہ دفتن اپنا عہد توڑ دیتے۔